مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रमज़ान मुआरफ़ कुरान में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का रहमतों, बरकतों, सआदतों वाला महीना हमारे दरमियान मौजूद है और हम रोज़े रख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना कर इस रमज़ान को गुजार रहे हैं। और यकीनन मैं दुआ गो हूँ अल्लाह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए इस महीने के अंदर जितने अल्लाह ने इनामात का वादा किया वो सब हमको मुयस्सर हों। हम हर रोज़ एक नए मौजू के ऊपर बात करते हैं। आज का हमारा मौजू है इस्लाम में सिला रहमी। ये सिला रहमी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में बेसिकली है क्या, इसको आज अपने स्कॉलर्स से समझने की कोशिश करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस मामले में कितनी ताकीद फरमाई है अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हमारे मामलात क्या होंगे। कोई हमसे सख्त बात करता है, हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सख्तियाँ आईं, इस इस्लाम को की तबलीग करते हुए जब इनको अपने घर वालों ने, अपने रिश्तेदारों ने, अपने दोस्त अहबाब ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम नहीं किया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल हुआ करता था। उनकी सख्तियों को जब आपके ऊपर ऊँट की ओजड़ी तक फेंक दी जाती थी तो आप उन सख्तियों को कैसे बर्दाश्त किया करते थे। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन ने जिस तरह से उनकी बातों के ऊपर अमल किया और उन्होंने अपने रिश्तेदारों और अहबाब के साथ कैसे मामलात किए, इन सब को आज हम सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। अपने इस मौजू के अंदर हम समेटने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखते हैं, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ जो तशरीफ़ रखते हैं वो हैं अलामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान सही साहब। अलामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और सिला रहमी की सबसे आसान डेफिनेशन क्या है, ये मेरे नाजरीन के लिए बताएं कि सिला रहमी से क्या मुराद है और हमने सिला रहमी जब करनी है तो फिर आगे बढ़कर फिर ये भी बात करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से क्या इनामात हमें मिलते हैं। पहले हम बात करेंगे कि हम सिला रहमी के टॉपिक को ज़रा आप खोलें थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच टेलीविज़न के नाज़रीन को माह रमज़ान की इन बाबरकत सातों और इन सातों और इन लम्हों और इन लहज़ों और इन घड़ियों पे मैं मुबारकबाद भी पेश करते हुए मोहतरम किबला अरसलान फ़ारूक साहब का और सच टीवी के ऑनर से लेकर तमाम स्टाफ का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमेशा की तरह इस माह रमज़ान में भी इन्होंने अपनी सच की स्क्रीन को मस्जिद के महराब और मिंबर से उठने वाली तबलीग दीन के तौर पर घर घर आवाज़ पहुँचाने का एहतमाम और इंतज़ाम किया है। मैं समझता हूँ कि जो हम खुदाम दीन मस्जिद के महराब और मिंबर में बैठकर तबलीग का फरीज़ा सरंजाम देते हैं, माह रमज़ान में हमेशा सच टेलीविज़न ये फरीज़ा अपने इस न्यूज़ रूम में बैठकर अदा करती है। बहुत शुक्रिया। और इन कलमात तशक्कुर के बाद मेरे साथ जामिया मंजूरुल इस्लामिया के शेखुल हदीस अल्लामा उसैदुर्रहमान साहब एक नाम है। मुख्तलिफ़ चैनल्स पर आप दीनी रहनुमाई करते हैं कौम की। इंशाअल्लाह हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि सिला रहमी के हवाले से हम आपको वो मैटर और मवाद आयात कुरानिया और फरमाउदात रसूल पाक अलैहिस्सलाम पेश करें कि जिससे हम इस मुआशरे को हसीन मुआशरा बना सकें। अरसलान साहब, रब्बे दो जहां और खालिक कौनो मकान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पाक और मुक़द्दस कलाम में जो मंशूर हयात इंसानी है ता कायम क़यामत फरमाया, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदल वल इहसान। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल करने का और एहसान करने का। एहसान सिला रहमी की आपको क्या लीजिए, सिला रहमी एहसान से जन्म लेती है और एहसान सिला रहमी से जन्म लेता है। वो ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है। जब आप किसी पर एहसान करते हैं, अब जब हम एहसान को देखते हैं कि एहसान क्या है, तो यकीन जानिए अल्लाह ने अपने पाक कलाम में अल्लामा साहब फरमाया कि ये लैसल बिर्रा
ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. سبحان اللہ، علامہ صاحب کیا بات ہے. اور فرمایا کہ عبادت یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب میں منہ کر کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور کائنات کے ٹھیکیدار بن جاؤ، بلکہ فرمایا عبادت اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. یہ ہے صلہ رحمی کی وہ فہرست جو اللہ اپنے پاک کلام میں ارسلان فاروق صاحب بیان ارشاد فرما رہا ہے. فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اب اگر میں یہاں صلہ رحمی کے حوالے سے علامہ صاحب کی موجودگی میں کچھ عرض کرنا چاہوں تو ناظرین یہ ہے کہ صلہ رحمی 3 صورتوں میں، صلہ رحمی بالمال، صلہ رحمی بالقول، صلہ رحمی بالعمل. آپ اپنے عمل سے صلہ رحمی کی تاریخ کو رقم کرتے ہیں، صلہ رحمی کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ ہے کسی بھی دکھیارے کو آپ پریکٹیکلی اس کے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بندہ معذور سڑک کے کنارے کھڑا ہے، وہ سڑک کراس کرنا چاہتا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں. اچھا، یہ اس میں مفتی صاحب میں اس میں تھوڑا سا یہ بریفلی میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر اور روشنی ڈالیں. اگر اس کو آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا بنیادی طور پر تو صلہ رحمی یہ ہے. اور اس میں قائم کیسے کیے جا سکتے ہیں وہ پھر آگے یہ 3 باتیں ہیں اس میں کہ مال کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں، اچھے قول کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے. بالکل ٹھیک ہے، عمل کے ذریعے سے، اور اتفاق اور اتحاد آپس میں جو ہے وہ قائم رکھنا. یقیناً. بلکہ میں آج ہی ایک حدیث مبارکہ سوشل میڈیا کے ذریعے دوستوں تک اپنی عاقبت و آخرت کو سنوارنے کے لیے بطور میسیج میں نے کنوے کی، اور اس میں تھا کہ ایک صحابی نے اللہ کے حبیب میرے آپ کے آقا علیہ السلام کے حضور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ فلاں میرا جو رشتہ دار ہے نا، میں اس کے ساتھ بڑا اچھا عمل کرتا ہوں، مگر اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میرے لیے مناسب نہیں، وہ بڑا سخت رویہ رکھتا ہے. تو کریم آقا نے مسکرا کر فرمایا بس تیرا یہ عمل اس کو آگ پہ چلنے کے لیے کافی ہے. اللہ، کہ تیرا یہ عمل اس کے لیے آگ پہ چلنے کے لیے کافی ہے، اور تم اس عمل سے اپنے آپ کو پھولوں کا راہی بنا رہے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، بد سلوکی کرتا ہے، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو. وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تم اس کے ساتھ شائستگی کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہ کر وہ تو کرتا ہے اور آپ اس سے آپ کرتے ہیں. تو یقیناً یہ عمل تمہارے لیے جنت کی راہ ہے اور اس کے لیے جنت سے بھٹک جانے کی راہ ہے. احسان صاحب، اپنا علامہ ارسلان فاروق صاحب یقیناً علماء کی صحبت میں بیٹھ کر میں نے یہ جملہ جو بے ساختہ کہا ہے، یہ ایک وقت آئے گا کہ ارسلان صاحب کے ساتھ میرے محترم علامہ سید الرحمان صاحب بھی میری طرح بے ساختہ کہیں گے کہ علامہ ارسلان فاروق صاحب. بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں دین متین دیا ہے نا جی، اس کی جان ہی صلہ رحمی. بالکل ٹھیک ہے. مجھے آگے بڑھنے دیں. علامہ اسید الرحمان سعید صاحب، سر جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اسلام کی جو جان ہے وہ صلہ رحمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس بات کو ثابت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ مکہ والوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور آپ پہ حملہ آور ہوگا تو آپ کیا میری بات کے اوپر اعتماد کریں گے؟ تو سب نے ایک زبان کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی بات کے اوپر ہم یقین کریں گے، بھلے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہمیں کچھ نظر نہ آئے، لیکن آپ فرما رہے ہیں تو ہم اس بات پہ عمل کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو سب سے پہلے جو آپ کو پتھر پڑا تھا وہ آپ کے اپنے چچا نے آپ کو مارا تھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے پھر یہ ثابت کیا کہ اگر آپ کو اپنے گھر والے ہی آپ کی مخالفت کریں، آپ کے مخالف ہو جائیں اور آپ کے اوپر تنقید بھی کریں، آپ کے کام کے اوپر تنقید کرتے ہوئے آپ کے کام کو جھٹلائیں بھی، تو اس وقت بھی آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ان کے ساتھ تعلقات بھی خراب نہیں کرنے. اب جب ہم صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اپنے گھر والے آ جاتے ہیں، ماں باپ آ جاتے ہیں، بہن بھائی آ جاتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ہمارے اختلافات سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہم بدتمیزی کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں. تو ذرا اس پہلو کے اوپر روشنی ڈالیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا ثابت ہوتا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں، معاشرہ کتنا نیچے گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ انتہائی قابل احترام بھائی ارسلان صاحب، قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو کہ جس کے نام پہ تم اپنے حقوق تو لیتے ہو، والارحام، اور اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے حق ان کو نہیں دیتے بلکہ اس کو غصب کر جاتے ہو۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی خوبصورت ہمیں میسج ہے صلہ رحمی کے اعتبار سے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ سے جو کیا ہوا عہد ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا، اس عہد کو اگر تم توڑ رہے ہو، پورا نہیں کر رہے، اور دوسرے نمبر پر اگر تم عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہے، قطع رحمی کر رہے ہو، اور زمین کے اندر اگر تم فساد مچا رہے ہو، تو یاد رکھو یہ تینوں عمل جو ہیں یہ نقصان اور خسارے والے ہیں، یہ تمہیں تباہ اور برباد کر دیں گے۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا اللہ سے کیا ہوا عہد بھی پورا کریں، صلہ رحمی بھی کریں، اور زمین کے اندر محبت اور امن کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اپنا احسن کردار ادا کریں۔ اگر یہ چیزیں ہم کریں گے تو پھر اس کا بدلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ اپنی جب مکہ کے اندر اپنی نبوت کا تعارف کروا رہے ہیں تو اس کے اندر بیسک طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صلہ رحمی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 باتیں بتائیں اس میں یہ بات بھی شامل تھی۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم صلہ رحمی کریں، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے عزیز و اقارب، اپنے محلہ داروں کو دیکھیں، اگر ہمارے ہاں سحری کے لیے ہے تو کیا ان کے ہاں بھی راشن موجود ہے کہ وہ بھی سحری کر سکیں، وہ بھی افطار کر سکیں۔ تو صلہ رحمی جو ہے ہمیں اس کی طرف دیکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو، سلام مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، یعنی یہ اسلام کا میسج اور پیغام حضور امت میں پہنچا رہے ہیں، کنوے کر رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ حضور نے فرمایا راتوں کو اٹھ کر اس وقت اللہ کی بندگی اور عبادت کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو ہمیں رمضان کا یہ مہینہ میسج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں جو باتیں ہیں ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، سلام بھی پھیلائیں، ہم لوگوں کی افطاری اور سحری بھی کروائیں، اور صلہ رحمی بھی کریں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ عزیز و اقارب کے جو ہمارے اوپر حق ہیں ہم ان کے پورے حقوق ادا کریں، والدین کے ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، محلے داروں کے ہیں، کسی کا بھی میرے اوپر حق ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ اسلام کی حسن خوبی ہے، ہمیشہ حق دینے کی بات کرتا ہے۔ خواتین کے حقوق دو، معاشرے کے، سوسائٹی کے، ہر ایک حق کو تم ان کے حقوق دو۔ اسی چیز کا نام صلہ رحمی ہے، تعلق کو جوڑا جائے۔ اور آخر میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں کہ تعلق جوڑنا کس کے ساتھ ہے؟ وہ نہیں جو ہمارے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے، ہم نے ان کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے جو ہمارے ساتھ تعلق توڑ رہا ہے۔ بالکل تعلق توڑنے والے کے ساتھ اصل تعلق جوڑنا ہے ہی وہ کہ جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے آپ اس کے ساتھ اچھا بن کے دکھا رہے ہیں۔ مجھے پروگرام کے اندر بریک پہ جانا ہے۔ جی ناظرین، پروگرام کے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اس ٹاپک میں آگے بڑھ کر بات کریں گے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کے لیے انعامات کا کیا وعدہ ہے، وہ انعامات کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم اسلام میں صلہ رحمی کے موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ میرے سامنے ایک حدیث ہے، میں چاہوں گا کہ یہ حدیث سنا کر پھر ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا۔
مفتی صاحب اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کن صفات والوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، سبحان اللہ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق توڑے تو اس سے جوڑ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ سے حساب آسان لیا جائے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی اور زبردست حدیث ہے۔ میں چاہوں گا کہ اسی کی روشنی کے اندر آپ صلہ رحمی کے جو فضائل ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ ناظرین، محترم ارسلان فاروق صاحب نے مجھے اور آپ کو بارگاہ پیغمبر دو عالم علیہ السلام کی چوکھٹ پہ لا کھڑا کیا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام نے جو خوبصورت منشور حیات انسانی دیا ہے اس میں صلہ رحمی کو اتنی بار کریم نے تکرار فرمایا، جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ بار بار کریم نے فرمایا کہ جو تم سے ناروا رویہ اختیار کرے تم اس سے حسن سلوک کرو۔ اس کی مثال ہمیں ارسلان فاروق صاحب اس سے بڑی اور کیا مل سکتی ہے ناظرین؟ جس رسول کو 13 سال تک مکے والے پتھر مارتے رہے، جس رسول کی راہوں پہ مکے والے کانٹے بچھاتے رہے، یہاں تک کہ اونٹ کی اوجڑی پھینکتے رہے، غیرت خداوندی جوش میں آئی اور رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ میرے محبوب کو پتھر مارنے والے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اور میرے حبیب کے راہ پہ کانٹے بچھانے والی یہ رسہ تیرے گلے کا پھندا بن جائے۔ اور آج دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر میرے رسول چاہتے تو ایک ایک پتھر مارنے والے کو چن چن کر، علامہ صاحب، اللہ اکبر، چن چن کر ان کے قتل عام کا حکم دیتے، مگر میرے پاک نبی نے مسکرا کر کہا 13 سال تک ستانے والوں آج بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ہندا کو معاف کر دیا، آج بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو ایک عرب نے اٹھ کر کہا اے عرب کے سب سے اعلیٰ قبیلے کے فرزند ارجمن، اے ماہ تاباں، ہم نے تیرے جیسا حسین بھی کوئی دیکھا اور تیرے جیسا زمین پر رحیم بھی کوئی دیکھا۔ اللہ تو اللہ کے بعد اللہ کی صفت رحم کا محبت ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کی تھی، آج مکے والوں کے ساتھ محمد بھی وہی صلہ رحمی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے کریم علیہ السلام نے جاؤ تم سب کو معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک میرے خدا کا دروازہ رحم کے لیے کھلا ہے، اور میرے ایک دشمن کا دروازہ میرے تمہارے لیے رحم کا کھلا ہے۔ جو خدا کے گھر میں آ گیا وہ بھی ہماری پناہ میں آ گیا، جو دشمن مصطفیٰ کے گھر چلا گیا وہ بھی رحم میں آ گیا۔ تو ناظرین، جو اپنے گھر میں بھی رہا اس کے لیے بھی رحم کا اعلان۔ نہیں، اس سے بڑا جملہ ارسلان صاحب یہ ہے کہ اتنا بڑا دشمن جس نے مکہ میں رہ کر نبی کریم علیہ السلام کو مدینے میں بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، اور جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، ان ساریوں کا محرک جو تھا وہ ابو سفیان تھا، اور میرے نبی نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر بھی چلا جائے اس کو بھی امان، کی طرف سے وہ بھی امان میں اور پناہ میں آ گیا۔ تو یقین جانیے ابو سفیان کہتے ہیں میرے لیے زمین جگہ نہیں دے رہی تھی۔ اتنی بڑی صلہ رحمی، اتنی بڑی اخلاقی اللہ، اتنی بڑی اخلاقی فتح۔ اور میں اس سے پہلے کہ علامہ سید الرحمان صاحب سے ہم مستفید ہوں، ناظرین ایک ضرور صلہ رحمی کی بات کہنا چاہوں گا ارسلان فاروق صاحب کے توسط سے، کہ اس وقت پوری دنیا کورونا وائرس کے عذاب میں مبتلا ہے، اور اس عذاب نے سب سے بڑا جو بحران پیدا کر دیا ہے وہ معیشت کا ہے۔ بالکل ایسے لوگوں کے روزگار تباہ ہو گئے ہیں، کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ معیشت کی تباہی اور بربادی کی صورت میں آج آپ کے اپنے ہی نہیں بلکہ آج آپ کے اڑوسی پڑوسی بھی آپ کی صلہ رحمی کے منتظر ہیں۔ آج آپ جب روزہ افطار کرتے ہیں، شدت پیاس سے آپ ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ پانی کی طرف بڑھتے ہیں، تو یقیناً اس وقت وہ پانی کی طلب آپ سے صلہ رحمی کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی اور بھی تو پیاسا ہو سکتا ہے۔ آپ شدت بھوک سے جب افطاری کے وقت دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو صلہ رحمی ارسلان فاروق صاحب اس وقت روزہ داروں آپ سے سوال کر رہی ہوتی ہے کہ اس صلہ رحمی کی صورت میں کوئی اور بھی مستحق ہے جس کے پیٹ میں دو نوالوں کی ضرورت ہے، جو تیرے پاس تو ہے تو اس کے پاس نہیں۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، گورنر پنجاب
چودھری محمد سرور صاحب نے اس کرونا وائرس کے اس بحران میں جو کل قوم کو پیغام دیا ہے گورنر صاحب نے، وہ یہ ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو فیس ماسک جو ہے نا یہ خرید کر مزدوروں میں، غریب بستیوں میں کثرت کے ساتھ بانٹو، اور یہ نعرہ لگاؤ کہ فیس ماسک لگانا ہے اور قوم کو اور بالکل یہ بھی ایک بہت بڑی کاوش ہے۔ میں سچ ٹی وی کے اس ناظرین کو ایک احسار کی مثال دینا چاہوں گا کہ رانا احسان صاحب ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں، اور پروفیسر سید محمود غزنوی صاحب نے جب ان سے درخواست کی کہ گورنر صاحب کی اس اپیل پر آپ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے، تو انہوں نے کہا 1 لاکھ فیس ماسک میں مزدوروں کے لیے، خانہ بدوشوں کی بستیوں کے لیے میں یہ صلہ رحمی کی صورت میں بہت خوبصورت اچھی کاوش ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ہمیں اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے اور ایس او پیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ میں آگے بڑھوں گا، اور اسلام میں صلہ رحمی کے موضوع کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے مفتی صاحب سے بھی گزارش کی تھی کہ ہمیں اس کے فضائل کے اندر جو ہے اللہ رب العزت ہمیں انعامات کا وعدہ دیتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلہ رحمی پریکٹیکلی کر کے دکھائی۔ اب ایک آدمی کے ساتھ ایک رشتہ دار زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کا حق کھاتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، اس کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کرنا۔ اگر اس نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا، آپ بھی اس کے ساتھ برا کریں گے تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جب آپ اچھائی کریں گے تو بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے تو روز قیامت کل کو مجھ سے جو ہے وہ حق لے لے۔ تو یہ حدیث کا مفہوم میں نے عرض کیا، تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ جب ہم اپنا حق چھوڑتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہیں تو کیا کیا انعامات ہیں پھر؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پورے اسلام کو بیان فرماتے ہوئے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ میں پورے اسلام کو بیان کر دیا۔ پورا اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق، حقوق اللہ، اور حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ تو کہا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک مانو، یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور بندوں کے جب حقوق بیان ہوئے تو سب سے پہلے کہا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے اوپر بہت ساری احادیث بھی ہیں اور بہت ساری آیات مبارکہ بھی ہیں۔ والدین جو ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر والدین بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ چکے ہیں اور ان کی ہم خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیتے تو جبریل امین کی دعا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، یعنی اس کے اوپر آپ ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے جو رمضان کو پائے اور بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ تو یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ کس حد تک، یعنی جو اصول و فروع ہیں، ہمارا باپ ہے، دادا ہے، ہماری ماں ہے، ہماری نانی ہے، یا آگے فروع ہیں یعنی ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے دوتے ہیں، پوتی، یعنی یہ تمام جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، سب کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ اور اگر ہم صلہ رحمی نہیں کرتے، اس کے اوپر وعید بھی بڑی سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دلاتے ہوئے، شوق دلاتے ہوئے بہت ساری روایات بیان فرمائی اور امت کو ڈراتے ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، جو صفات ہیں، وہ کیا ہیں؟ بشیروں و نذیرہ، آپ بشارت بھی دیتے ہیں اور آپ ڈراتے بھی ہیں، لیکن آپ کی جو آپ کا ڈرانا ہے یہ بھی بطور شفقت اور رحمت کے ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس سے بچ جائیں۔ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا صلہ رحمی کو بیان کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری معیشت درست ہو جائے یا ہماری عمر جو ہے اس میں برکت ہو جائے، ہماری صحت میں برکت ہو جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے اوپر بہت پیاری جو بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم رزق میں اور عمر میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دیتے ہوئے ایک نصیحت فرمائی، اور جیسے ہی ترغیب دی وہیں پہ ترہیب بھی دی، ڈرایا بھی ہے، کیونکہ حضور بشیر و نذیر ہیں، آپ کی ڈرانے میں بھی شفقت ہے۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو رشتوں کو جوڑیے،
یہ چیز ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، ہم نے رشتوں کو جوڑنا ہے، جو ہم سے ٹوٹ رہے ہیں ہم نے ان کو بھی ساتھ جوڑنا ہے، جو ہمارے حق غصب کر رہے ہیں ہم نے ان کو تلقین کرنی ہے، سمجھانا ہے، اور ہم نے کسی کا حق غصب نہیں کرنا، کسی کا حق غضب نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں ناظرین یہاں پہ ایک بریک لوں گا، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم کچھ اس کے متعلق مزید تفصیلات جانیں گے کہ صلہ رحمی کرنے والے کے لیے انعامات کے اوپر بھی ہم نے روشنی ڈالی، اس کی پراپر ڈیفینیشن کیا تھی، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی۔ میں چاہوں گا کہ اب تھوڑی سی اس کی جو وعید ہے قطع رحمی سے متعلق، کہ جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں ان سے اللہ کس طرح سے ناراض ہوتے ہیں، ان کو کس طرح اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، وہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت ان کو سیدھے رستے کے اوپر لے آئیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، پھر یہاں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہی آغاز کرنا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ ہم صلہ رحمی ہم کر نہیں رہے، قطع رحمی کی طرف ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پر بہت زیادہ زور ہے۔ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے بن جائیں، اور جو صلہ رحمی نہیں کرتے ان کو ترغیب دی جائے کہ وہ صلہ رحمی کی طرف آئیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا اور صحابہ کے واقعات کو بیان کرنا، ایک تو یہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، اور دوسرا یہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ جو وعید ہے اس وعید سے ہمیں کتنا خوف کھانے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے پردہ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ محترم ارسلان فاروق صاحب، ماشاءاللہ آپ ہمیشہ بڑے اچھے سوال کرتے ہیں، اور معاشرے کی ضروریات کے مطابق تاکہ ان کو دینی رہنمائی دی جائے آپ کے سوالوں کا تعلق ہوتا ہے۔ اور یقیناً آپ نے ہر دو سوال ایک سوال میں کیے ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کی صورت میں پریکٹیکل کائنات انسانیت کو کیا درس دے کر گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ قطع تعلقی کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ کیا ہے۔ تو میں اس کو بڑے اختصار کے ساتھ ناظرین آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے صلہ رحمی کا سب سے پہلے جس کو حقدار قرار دیا وہ ماں اور باپ ہے، اور ماں اور باپ کے ساتھ پاک نبی کے حسن سلوک پر کائنات آج بھی ناز کرتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بطن سے میرے نبی نے جنم نہیں لیا، آپ کا دودھ پیا ہے، اس کے باوجود علامہ صاحب احادیث میں اور سیرت میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب آتی تھیں تو کائنات کا تاجدار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر اپنی وہ چادر زمین پر بچھاتے تھے جسے اللہ نے کہیں یا ایھا المدثر کہا ہے اور کہیں یا ایھا المزمل کہا ہے، اور اس پر آپ کو بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے یہ میری ماں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی طرح ایک بار حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، جو کریم آقا علیہ السلام کی رضائی بہن ہے۔ آپ کریم علیہ السلام نے وہ توقیر دی، وہ عزت دی، وہ عظمت دی کہ صحابہ رش کرنے لگے، اور آپ کریم علیہ السلام یہ میری بہن ہے۔ اور یوں پریکٹیکلی ماں اور بہن، اور پھر اسی طرح بھائیوں کے حوالے سے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عرب میرا قبیلہ ہے، میں نے عرب سے جنم لیا ہے، عربوں کو اپنی زبان سے اذیت نہ پہنچاؤ، یہ میرے بھائی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں صلہ رحمی کے حوالے سے جو درس دیا ہے، یقین جانیے اگر میں اس کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں، جو آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والے کے لیے اجر کیا ہے، تو علامہ صاحب کسی نے کہا کہ تم مہرباں ہو اہل زمین پر، اور ناظرین خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہم جب کسی پر مہربانی کرتے ہیں نا جی، تو خدا کی رحمت مسکرا کر دیکھتی ہے، مسکرا کر دیکھتی ہے، اس لیے کہ عبادت کا یہ مہینہ ہے ارسلان صاحب، عبادت کا یہ مہینہ ہے، اور عبادت ہمیں رشتوں کی پہچان کرواتی ہے۔
عبادت ہمیں صلہ رحمی کا درس دیتی ہے، اور اگر اس عبادت سے ہمیں رشتوں کی پہچان اور صلہ رحمی نہیں ملی تو میں سمجھوں گا کہ عبادت سے خدا ملتا ہے، جی، اور عبادت سے ثواب ملتا ہے، اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اور سر صلہ رحمی آپ کے بلند اخلاق کی ایک نشانی بھی ہے لا شک والا کہ آپ کے اخلاق بلند ہیں، آپ کو پتہ ہے اچھے برے کی، آپ کو تمیز ہے، آپ کو رشتوں کی تمیز ہے، آپ کو ہر اعتبار سے اس بات کی پہچان ہے کہ کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ نے اس کا کس طرح سے جواب دینا ہے۔ اگر آپ اچھے اخلاق والے ہیں تو یقیناً آپ اچھی صلہ رحمی بھی کرتے ہوں گے۔ یہ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی جی کہ طائف والوں نے میرے اور آپ کے نبی پر جب پتھروں کی بارش کی ہے، اور رسول خدا علیہ طیب و ثنا کا جسم عطر ناظرین لہو سے تر بتر ہو جاتا ہے، اور سیرت پاک کی کتابوں میں آتا ہے یہاں تک کہ پاک نبی علیہ السلام کے جو موضع مبارک تھے وہ بھی خون سے ان میں خون اتنا بھر گیا تھا کہ آپ جب چلتے تھے تو اس میں سے آواز آتی تھی تو اس وقت حضرت زید سے رہا نہ گیا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بستی والوں کی ہلاکت کے لیے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے کریم؟ تو جبرائیل بھی حاضر ہوئے، میکائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، اسرائیل نے بھی کہا اگر آپ کا حکم ہو تو وقت سے پہلے میں اللہ سے اجازت مانگ لوں گا کہ میں ان کے لیے سور پھونکوں اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اس وقت میرے پاک نبی نے عالم انسانیت کے لیے جو صلہ رحمی کا، دشمن کے لیے رحم کا جو درس دیا ہے، کائنات قیامت تک اس پہ ناز کرتی رہے گی۔ اب میں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ مجھے تو نے کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ مجھے نہیں جانتے، ان پہ عذاب نازل نہ کرنا، یہ زندہ رہیں گے تو یہ نہ صحیح، ان کی نسلیں تو محمد کو پہچانیں گی علیہ السلام۔ تو گویا جس نے پتھر کھا کر بھی دشمنوں کو دعا دی، وہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے اور وہ میرے اور آپ کے رسول ہے۔ میں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو کائنات میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، اور اخلاق کی جان صلہ رحمی ہے، اور اگر صلہ رحمی نہ ہو تو وہ اخلاق بھی مطلب پر، لالچ پر، حرص پر، ہوس پر مبنی ہوتا ہے۔ اخلاق وہی اخلاق اللہ کے ہاں قبول ہے جس کے اندر صلہ رحمی۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ ہم آگے بڑھ کر میں واپس آتا ہوں تو پھر آپ یہ رہ گیا کہ ہمیں موجودہ معاشرے کے اندر جو حالات ہیں ان کی سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ضرور ہم بات کریں گے۔ میں آگے بڑھتا ہوں، علامہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ جس طرح سے ہم نے بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی بیان کی کہ جو قطع رحمی کرتا ہے اس کا ایک وعید یہ بھی ہے کہ اس کو جنت نہیں ملے گی۔ جنت کا معاملہ تو مرنے کے بعد ہوا، دنیا کے اندر بھی قطع رحمی کرنے والے کے لیے کون سے مسائل ہیں، ہمیں ان کی نشاندہی ہونی چاہیے تاکہ ہم قطع رحمی سے بچتے ہوئے صلہ رحمی کی طرف رجوع کریں، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، قرآن پاک نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک عمل سے ایک ایک چیز کی امت کو تلقین فرما دی۔ مکہ کے اندر کون سا ظلم و تشدد نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور کرنے والے کوئی بیگانے نہ تھے، اپنے ہی تھے، اپنے ہی تو تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، یہ رمضان کا مہینہ ہے، 10 رمضان کو فتح مکہ ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیوم یوم الملحمہ نہیں، فرمایا الیوم یوم المرحمہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج تو صلہ رحمی کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج تو رحم کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا، اور نہ صرف معاف کیا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ نہیں کھولا تھا، کہا آج اس سے چابی واپس نہیں لی جا رہی، اس کلیس بردار کو کہا جا رہا ہے یہ اگر تم سے کوئی چابی چھینے تو وہ ظالم ہوگا، اور تمہیں یہ چابی عطا کر دی گئی، قیامت تک تیری نسلوں میں چلتی رہے گی۔ صلہ رحمی کا اس سے بڑا سبق اور درس کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ جو ان کے گھر میں جائے گا اس کے لیے امن ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک عمل سے صلہ رحمی کو ثابت کیا۔ اب آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، آج جو ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، آج جو ہماری تہذیب تمدن تباہ ہو چکا ہے،
اس میں سب سے جو میں سمجھتا ہوں مین چیز وہ یہی ہے، قطع تعلقی ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، بھائی بڑے سجدے کر رہا ہے لیکن اپنی بہن سے بول ہی نہیں رہا، بہن بڑے سجدے کر رہی ہے لیکن اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی ہے۔ کوئی شک نہیں، بہو ساس کا معاملہ اٹھا کے دیکھیں، بہو ساس کا، یعنی بیٹے اور باپ کا۔ بیٹے اور باپ بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں سے بڑے ناراض ہیں اور خفا ہیں اور پریشان بھی ہیں بچوں کے لیے، دعائیں پھر بھی بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ باپ کے جگر جیسا جگر کس کا ہو سکتا ہے؟ ماں جو اس دنیا میں اللہ کی رحمت کی ایک مثال ہے، وہ ماں پھر بھی دعائیں کرتی ہے۔ آج وقت یہ ہے اس رمضان کے مہینے میں ہم توبہ کریں، اور جو ہمارے بھائی اپنی بہنوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہے، ان کی زمینوں کے اوپر قبضے، ان کے پلاٹوں کے اوپر قبضے، وراثت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، قرآن پاک نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا، جگہ جگہ پہ کہا۔ آج عدالتوں کے اندر آ کے ارسلان بھائی بہنیں کہتی ہیں میں اپنا حق اپنے بھائی کو چھوڑتی ہوں، کاش کوئی بھائی بھی آ کے عدالت میں کہے کہ میں اپنا حق اپنی بہن کو چھوڑتا ہوں۔ ظالموں، بہنوں کے حق چھوڑنے تو دور کی بات ہے، ان کے حق تو کم از کم ان کو دے دو، ان کے حقوق تو ان کو دے دو۔ آج حق غصب ہو رہے ہیں، آج حق مارے جا رہے ہیں، اور دیکھیں پراپرٹی میں ایک پلاٹ ہے، 8 لوگ اس کے اوپر قابض ہیں۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ کرنے کے آج ہم اپنا محاسبہ کریں۔ رمضان کی گھڑیاں یہ بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں، خدارا ہم تعلقوں کو جوڑیں، جو ٹوٹ چکے ہیں ان کو قریب کریں، جو دور جا چکے ہیں ان کو قریب لائیں، اور حقوق ان کے واپس۔ کوئی شک نہیں۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ موجودہ حالات میں بے شمار لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہوں گے، آپ کے پاس لوگوں کی قصے کہانیاں آتے ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا معاشرہ اس وقت کہاں کھڑا ہے اور ہمیں کتنی محنت اور کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا ارسلان صاحب کہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں، جی، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ رحم کر کے اللہ پاک اپنے بندوں پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ مگر یہ ضرور کہوں گا کہ ہم امتحان میں کھڑے ہیں، ہم امتحان میں کھڑے ہیں۔ اور جہاں تک امتحان کی بات ہے تو علامہ صاحب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا کہ جو قوم میرے اس دیے ہوئے دستور اور منشور سے روگردانی کرتی ہے تو 3 طرح کا میں ان کو امتحان میں ڈالتا ہوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پہلے تو میں ان کی معیشت تباہ اور برباد کر دیتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اب جب انسان خدا بننے چلا، جب تک اپنی ایجادات تک تھا تب تک تو خدا بھی خوش ہوتا رہا۔ جب انسان نے خدا بننے کے لیے اس کائنات پر اپنے پر پرزے پھیلائے تو اس نے ایک نہ نظر آنے والا کیڑا کرونا کی صورت میں مسلط کر دیا جو ہماری معیشت کو کھا گیا۔ یہ امتحان ہے پوری کائنات انسانیت کے لیے، تعلقات کو توڑنے کی وجہ سے، ایک ماری نفس و نفسی کی وجہ سے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ من النفاق، جب لوگ مجھ سے بیگانے ہوتے ہیں میں ان کو آپس میں بیگانہ کر دیتا ہوں۔ آج ہمیں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیگانگی کا دور ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آج آپ اخبارات پڑھتے ہیں، ڈیلی 2-4 واقعات ایسے آتے ہیں جہاں ماں کے ہاتھوں بیٹی مر رہی ہے، بیٹی کے ہاتھوں باپ مر رہا ہے، بیوی کے ہاتھوں شوہر قتل ہو رہا ہے، شوہر کے ہاتھوں بیوی قتل ہو رہی ہے، باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل ہو رہا ہے، بیٹے کے ہاتھوں باپ۔ من النفاق، اللہ نے کہا میں دلوں میں بیگانگی۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ کرے۔ وقت ختم ہو گیا۔ میں آخری جملہ کہہ کر ناظرین، آخری یہ ہے کہ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، نأت بقوم آخرین۔ اگر اب بھی ہم نے اپنے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو پھر ہمیں غلامی کے اس عذاب میں دھکیل دیا جائے گا جس سے بڑا زندہ انسانوں کے لیے عذاب کوئی نہیں۔ اللہ پاکستان کو قیامت تک آباد، شاد اور ہمیشہ متحدہ آزاد رکھے۔ آمین۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صلہ رحمی کرنے والوں میں شامل فرمائے اور ہمارے معاشرے سے ہر فرد اس بات کے اوپر آ جائے کہ ہم نے اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور بالخصوص اس صلہ رحمی والے معاملے میں تو ہر فرد جو ہے وہ اس کے اوپر آ جائے، اس کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے، قطع رحمی سے بچنے والے ہم بن جائیں، تاکہ دنیا کے اندر بھی اس کی مٹھاس کو ہم محسوس کر سکیں اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اندر بھی ہم ہمیشہ ہمیشہ راحت اور سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مرحبا رمضان،
مرحبا رمضان مرحبا